अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ़ अ गुड रिसर्च, यानी एक अच्छी रिसर्च की क्या क्या खसूसियात होती हैं। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में रिसर्च की डेफिनेशन या तारीफ़ आपको बताई थी कि रिसर्च क्या होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी about relationships and differences among variables, and as well as struggle to find out the effects of variables to each other। यानी मैंने ये बताया था कि रिसर्च जो है वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक तरीक़ा है इल्म हासिल करने का, मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को देखने के लिए, मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के दरमियान फ़र्क को देखने के लिए, और एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर असर देखने के लिए जो हम एक सिस्टमेटिक तरीक़ा अख्तियार करते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको रिसर्च कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी रिसर्च की क्या खसूसियात होती हैं। तो चलिए इन खसूसियात या इन करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी अच्छी रिसर्च की पहली खसूसियत जो है वो ये होगी कि वो सिस्टमेटिक हो। सिस्टमेटिक से मुराद है कि रिसर्च एक मखसूस और रीज़नेबल स्टेप्स को बुनियाद बनाकर की जाए, यानी रिसर्च करते वक्त उसके स्टेप्स का ध्यान रखा जाए। जिस तरह मैंने कल अपने लेक्चर में जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी एक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का। सिस्टमेटिक से क्या मुराद है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम एवं ही मुंह उठाकर रिसर्च नहीं कर लेते, या हम एवं ही हैज़र्डली जो है वो रिसर्च नहीं कर लेते, बल्कि रिसर्च के लिए बाकायदा स्टेप्स बनाए जाते हैं, बाकायदा एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, बाकायदा एक रोड मैप बनाया जाता है। बाकायदा उस रोड मैप को फॉलो करते हुए, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च की सबसे पहली खसूसियत तो ये है कि वो सिस्टमेटिक होने चाहिए, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए की जानी चाहिए। अच्छी रिसर्च की एक दूसरी खसूसियत क्या होगी? अ गुड रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज़। अच्छी रिसर्च की दूसरी खसूसियत ये है कि वो मौजूदा दौर के मसाइल को हल करने की तरफ लेकर जाए। इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि पुराने मसाइल या इश्यूज़ पर वक़्त ज़ाया किया जाए, पैसा ज़ाया किया जाए, अपनी अफरादी क़ुव्वत ज़ाया की जाए, तो जिन पर पहले ही कई बार रिसर्च की जा चुकी हो, बल्कि नए इश्यूज़ को तलाश किया जाए, नए क्वेश्चंस बनाए जाएं और रिसर्च के ज़रिए उनको हल करने के लिए नए रास्ते तलाश किए जाएं। या फिर अगर पुराने इश्यूज़ को हल करने के लिए जो टेक्निक्स वगैरह बनाई गई ऑलरेडी, जिन पे काम हुआ है, उनको मज़ीद जदीद और कारआमद बनाया जाए। यानी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो बार बार पुराने ही मसलों पे ना की जाए, पुराने ही जो गड़े मुर्दों को ना उखाड़ा जाए, बल्कि नए प्रॉब्लम्स को, नए रिसर्च क्वेश्चंस को हल करने की तरफ जाया जाए, नए मसाइल को हल करने के लिए जदीद तरीके बनाए जाएं, नई थेरेपीज़ बनाई जाएं, नए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाएं, नए साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएं, नई साइकोफार्माकोलॉजिकल मॉडलिटीज़ तैयार की जाएं कि जिनसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल कर सकें। या फिर जो पहले से मौजूद थेरेपीज़ हैं, जो टेस्ट हैं, जो मॉडलिटीज़ हैं, उनको जदीद बनाया जाए, उनको नए दौर के मुताबिक, नए तरीक़ों के मुताबिक जो है वो उनको मोल्ड किया जाए। अच्छा जी, रिसर्च की जो तीसरी एक अहम खसूसियत है वो है साउंड रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ साउंड रिसर्च क्वेश्चन। किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है। रिसर्च क्वेश्चन से मुराद है वो सवाल जिसका जवाब तलाश करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मसलन वो सवाल ये हो सकता है कि आया, मिसाल के तौर पर, कि क्या मर्दों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है या औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है,
یا مردوں کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا عورتوں میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ تو یہ ریسرچ کویسچن ہے، ایک تحقیقی سوال ہے، اس کا ہم نے جواب تلاش کرنا ہے۔ تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ریسرچ کی جاتی ہے۔ ایک اچھی ریسرچ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا تحقیقی سوال یعنی ریسرچ کویسچن بہت اچھا، عمدہ اور واضح ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، بائسنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایمبیگوس، ایک مبہم، ایک بائسڈ تحقیقی سوال یا ریسرچ کویسچن کی بنیاد پر ڈیزائن کی گئی ریسرچ کے نتائج پر اکتفا اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ریسرچ کویسچن جس کا پتہ ہی نہ ہو، جو ایک غیر واضح ہو، جو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں کرنا کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، اس میں ریسرچ ڈیزائن کون سا لگے گا، اس میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ کون سا اپلائی ہوگا، اس میں اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کون سی اپلائی ہوگی، تو اس کی بیس پہ ریسرچ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک اندھے کنویں میں جانے کے مترادف ہے، کہ جہاں پر ایسے اسٹوڈنٹ جن کا ریسرچ کویسچن جو ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہیپرزلی جلدی سے جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ ود آؤٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ریسرچ کویسچن۔ پھر جب وہ ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سوالنامہ ہی موجود نہیں ہے، یہ تو پاپولیشن ہی نہیں مل رہی، یہ تو سائیکلوجیکل انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، اس کو کیا لگے گا، اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کیا لگے گی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ ریسرچ کویسچن جو ہے وہ بڑا واضح، کلیئر اور بائس نہ ہو۔ آگے آ جاتا ہے جی چوتھا جو ایک خصوصیت ہے ریسرچ کی، دیٹ از ریسرچ شوڈ بی ریگورس۔ ریگورس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ریسرچ میں تحقیقی سوال کی مناسبت سے یعنی ریسرچ کویسچن کی مناسبت سے ریسرچ ڈیزائن، کویسچنیئر، اسکیلز، انسٹرومنٹس، اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں۔ مثلاً اگر آپ دو ویریبلز کے درمیان تعلق کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریلیشنل ڈیزائن کو ریلیشنل ٹیکنیک یوز کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ریلیشن شپ معلوم کرنے جا رہے ہیں اور آپ ٹی ٹیسٹ یا انووا کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ ایک بالکل جو ہے وہ ریگرس میتھڈ نہیں ہوگا۔ ریگرس سے کیا مراد ہے کہ جو آپ کا جو ریسرچ کویسچن ہے، آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن بنائیں گے، ریسرچ میتھڈ یوز کریں گے، ریسرچ سائیکلوجیکل اسکیل یوز کریں گے، اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں جو ریسرچ کی خصوصیت ہے دیٹ از ریسرچ شوڈ بی ویلڈ اینڈ ویریفائیبل یا ریلائبل۔ ویریفائیبلٹی کو ہم ریلائبلٹی بھی کہتے ہیں۔ ایک اچھی ریسرچ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی ریسرچ میں سوال نامے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں جو آپ، وہ ویلڈ ہوں۔ ویلڈ سے مراد ہے کہ یہ اسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں جس کو آپ میئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ سوال نامہ استعمال کیا جائے جو اس چیز کو میئر کر رہا ہو جس کو آپ ریسرچ میں میئر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ریسرچ میں پیشنٹ کا ڈپریشن کا لیول چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انزائٹی کا سوال نامہ جو ہے یا کویسچنیئر جو ہے وہ آپ یوز نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیلف کانسیپٹ کا سوال نامہ یوز نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کا کویسچن ہی یوز کریں گے۔ کیونکہ آپ جو ہے وہ معلوم ایموشنل انٹیلیجنس کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ویلڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ اسی چیز کو میئر کرے، معلوم کرنے کے لیے کہ بنائے گئے ہوں سوال نامے جس کو آپ میئر کرنا چاہ رہے ہوں۔ کیونکہ اچھا اب آ جاتی ہے بات ریلائبلٹی کی۔ ریلائبلٹی کیا ہے یا ویریفائیبلٹی کیا ہے؟ ویریفائیبلٹی یا ریلائبلٹی سے مراد ہے کہ آپ کی ریسرچ کے ریزلٹس کو دوبارہ آپ خود یا دوسرے لوگ ویریفائی کر سکیں، یعنی اگر اس موضوع پر آپ خود یا دوبارہ یا دوسرے لوگ ریسرچ کریں تو تقریباً ملتے جلتے رزلٹ حاصل کر سکیں۔ ریسرچ کے رزلٹ کو اس طرح ویریفائی کرنے کو ریلائبلٹی بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک دفعہ ریسرچ کی، آپ کا رزلٹ ایک آ گیا،
تو آپ اگر 2-4-6 مہینے بعد دوبارہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے رزلٹس جو ہیں وہ تقریباً سیم آنے چاہیے۔ یہ ہم آگے چل کے بھی انشاءاللہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، کیسے نکالی جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو صرف ریسرچ کی ایک اچھی ریسرچ کی خصوصیت کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اچھی ریسرچ وہ ہوتی ہے جو ریلائبل اور ویلڈ ہو۔ آگے آ جاتا ہے جی چھٹی جو ایک کریکٹرسٹک یا خصوصیت آ جاتی ہے ایک اچھی ریسرچ کی، دیٹ از ریلیونٹ لٹریچر ریویو۔ چونکہ ایک اچھی تحقیق سے نتیجے میں نئے علم کی دریافت ہوتی ہے اور موجودہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ریسرچر کو چاہیے کہ جن موضوعات پر وہ ریسرچ کر رہا ہے یا جس موضوع پر وہ ریسرچ کر رہا ہے اس موضوع پر پہلے سے موجود علم کا پتہ ہونا چاہیے اسے، اور وہ اسے اپنی ریسرچ میں شامل کرے تاکہ جو نئے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پرانے علم اور موضوع سے متعلق انفارمیشن کو بھی جانا جا سکے۔ اس سے پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر پہلے کیا کام ہو چکا ہے۔ مثلاً اگر آپ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں ڈپریشن اور سیلف اسٹیم کا، آپ کا یہ موضوع ہے کہ ڈپریشن اور سیلف اسٹیم میں کیا تعلق پایا جاتا ہے، تو آپ اس دونوں ویریبل پہ جو پہلے ریسرچز ہو چکی ہیں آپ ان کو بھی ڈسکس کریں۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا جو ہے وہ تعلق کیا نکالا ہوا ہے، انہوں نے کون سے اسکیل یوز کیے ہوئے ہیں، کون سا لٹریچر یوز کیا ہوا ہے، کون سا ریسرچ میتھڈ یوز کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی لٹریچر ریویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ جو لوگ پہلے اس ٹاپک پہ ریسرچ کر چکے ہیں ان کے کیا نتائج ہیں، انہوں نے کیا تھیری بنائی ہے یا کس طرح تھیری کو انہوں نے جو ہے وہ آلریڈی موجود تھیری کو انہوں نے ویریفائی کیا ہے، انہوں نے کون سے اسکیل یوز کیے تھے اپنی ریسرچ میں، ان کی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی کیا تھی، اور کون سے انہوں نے ریسرچ ڈیزائن یوز کیے تھے، اور کون سا ریسرچ کویسچن کیسے بنایا تھا، اور کون سا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کی تھی۔ یہ بہت لٹریچر ریویو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لٹریچر ریویو آپ کو اٹ سیلف پورے آپ کے آپ کی پوری ریسرچ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی کیسے ہے، کیا کیا استعمال کرنا ہے، اور آپ کے ریسرچ کے ریزلٹس کیا ہوں گے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ریسرچ کا جو لٹریچر ریویو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹڈی میں گیپ کیا ہے، کیا کیا ہو چکا ہے ان ویریبلس کے ساتھ۔ فار ایگزامپل میں ڈپریشن اور سیلف اسٹیم پر جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہوں، تو پہلے لوگوں نے ان پر کس طرح کی ریسرچز کی ہیں، کیا کیا نالج حاصل کیا ہے اور کیا نالج حاصل کرنا رہ گیا ہے، تاکہ میں ایک اچھے طریقے سے اپنا ریسرچ کویسچن تیار کروں اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان ویریبل پر سرچ آؤٹ کرنے کے لیے میں ان پر کام کروں۔ یاد رہے کہ ایک اچھی ریسرچ رپورٹ کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو لٹریچر یا پہلے سے موجود علم شامل کیا جائے، لٹریچر ریویو شامل کیا جائے، وہ موجودہ موضوع سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس سے مراد ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ریسرچ ڈپریشن اور سیلف اسٹیم پہ کر رہے ہیں، لٹریچر آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی کے تعلق کو جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، تو آپ کا لٹریچر جو ہے دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ کویسچن۔ Literature should be indicate the relevance of your research question, relevance of your hypothesis and so on۔ آگے آ جاتا ہے امپیریکل ڈیٹا۔ یہ ایک اچھی ریسرچ کی 7ویں خصوصیت ہے۔ امپیریکل ڈیٹا سے مراد ہے وہ ڈیٹا ہے جو ریسرچرز یا محققین نے بذات خود مشاہدے تجربات سے حاصل کیا ہو، کیونکہ ایک اچھی ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایمبیگوس اور ان بائسڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا میں کسی قسم کی خامی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہو آپ کے سیمپل کا، وہ ٹرولی حاصل کیا گیا ہو، ریسرچرز نے خود حاصل کیا ہو، وہ بتا سکے کہ یہ جو ریسرچ کے ریزلٹس ہیں وہ ٹرو ریزلٹس ہیں۔ 8ویں خصوصیت اور آخری خصوصیت جو ہے وہ دیٹ از جنرلائزبلٹی اینڈ ریپریزنٹیونیس۔ ویسے تو ریسرچ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میں نے اپنے لیکچر میں جو ہے وہ مین اور خاص جو ہیں وہ 8 خصوصیات ڈال دی ہیں۔ ایک اچھی ریسرچ کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس سیمپل سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہو وہ سیمپل پاپولیشن کا ریپریزنٹیٹیو ہو، نمائندہ ہو۔ ہم آگے چل کے سیمپل اور انشاءاللہ پاپولیشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے
جنرلائزبلٹی کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک اچھی خصوصیت ریسرچ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سیمپل شوڈ بی ریپرزینٹیٹیو آف دا پاپولیشن، یعنی سیمپل اور پاپولیشن کی ریپرزینٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ سیمپل وڈ بی ریپرزینٹیٹیو آف دا پاپولیشن، سیمپل اور پاپولیشن کی خصوصیات ایک جیسی ہونی چاہیے، مثلا عمر، مذہب، معاشی لیول یعنی سوشو اکنامک سٹیٹس، تعلیم اور جینڈر وغیرہ۔ جتنا زیادہ سیمپل پاپولیشن کا نمائندہ ہوگا یا ریپرزینٹیٹیو ہوگا، یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ سیمپل اور پاپولیشن کی خصوصیات جتنی زیادہ ایک جیسی ہوں گی، اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ریسرچ کے ریزلٹس کو آپ پاپولیشن پر لاگو یعنی جنرلائز کر سکیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ ایسی خصوصیات تھیں ریسرچ کی جو کسی ریسرچ میں اگر ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ جو ہے یہ ایک اچھی ریسرچ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک می ان کمنٹ باکس، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔